दोस्तों, हम इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर बात कर रहे हैं और अब तक हमने कदीम दौर से शुरू किया था, जिसमें हमने सारे सिलेंडर पर बात की और फिर हमने ह्यूमन राइट्स और जो मज़ाहिब हैं, उन पर बात की। मज़ाहिब में फिर हमने हिंदू मज़हब, यहूदियत, कन्फ्यूशियस, मसीहत, बुद्ध मत, इस्लाम और सिख मज़हब पर बात की। और अब तरतीब के हिसाब से तो हमें ये चाहिए था कि हम अहद वुस्ता में को शुरू कर लेते, लेकिन अभी हम जो अहद वुस्ता है वो मैग्ना कार्टा से शुरू होता है, फिर पिटिशन ऑफ राइट है, फिर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, फिर फ़िलासफ़ी है ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली वो फ़िलासफ़ी जो वेस्ट में शुरू हुई थी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अभी हम इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया स्किप और अब हम शुरू कर रहे हैं जदीद दौर को। हम यूडीएचआर को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त यूडीएचआर में बहुत इंटरेस्टेड थे। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये है कि ख़ुद जो अहद वुस्ता, अगर हम मैग्ना कार्टा और जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है ह्यूमन राइट्स की, वो बहुत ही लंबी एक डिस्कशन है। तो थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, हम यूडीएचआर पर अपनी डिस्कशन करेंगे और जब हम यूडीएचआर पर हम अपनी डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये सारे हवाले भी आते रहेंगे, फ़िलासफ़ी के भी आएंगे और साथ साथ जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, डिक्लेरेशन आए हैं, उनके भी हवाले आएंगे। तो एट द मोमेंट हम क्या करेंगे कि हम यूडीएचआर से अपनी बात को आगे ले जाएंगे और उसे हम शुरू करेंगे। अब हम जब यूडीएचआर कर रहे हैं तो हम उसको किस तरतीब से पढ़ेंगे। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, या उसे उर्दू में इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया भी कहा जाता है। तो हम बैकग्राउंड देखेंगे यूडीएचआर का कि जब यूडीएचआर को की करारदाद मंजूर हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, उस वक्त के जो बैक हालात थे वो कैसे थे, वो कौन से हालात थे जिनमें यूडीएचआर को ले आना पड़ा दुनिया में। तो उन हालात को हम देखेंगे, उनमें हम सिचुएशन देखेंगे उस वक्त क्या थी। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का हम थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि इस पर जो डिस्कशन है वो हमने स्किप किया, हम बाद में करेंगे। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इकोनॉमिक सिस्टम है, उन पर भी उस वक्त के उन पर बात करेंगे। और फिर हम 1939 और 45 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न थी जिसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात दुनिया में शुरू हुई कि कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में होना चाहिए अमन के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए। फिर हम ड्राफ्टिंग जो हुई है यूडीएचआर की, अब जो 30 आर्टिकल लिखे गए हैं तो ये किस तरीके से लिखे गए हैं, उसकी तरतीब क्या थी, उस पर डिस्कशन क्या हुई है, वो हम बातें सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर कमीशन बनाया गया था 1946 में। फिर उस कमीशन ने एक कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया, जिसके पहला सेशन हुआ, फिर दूसरा सेशन हुआ और उसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई। फिर उसी के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, फिर उसके सेशन हुए, फिर वो वापस कमीशन में आती थी और ये डिस्कशन शुरू होती थी। फिर जब ये चीज़ें बन जाती तो फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में आती थी, वो उसको अप्रूव करता, कुछ चीज़ें नहीं बताते और फाइनली फिर वो जनरल असेंबली का सेशन में आया 10 दिसंबर 1948 को, जहाँ पर उसको मंजूर किया गया यूडीएचआर को। फिर जो आर्टिकल्स हैं एक एक को हम देखेंगे कि उसकी रूट क्या है। अब एक आर्टिकल है वो कहाँ से लिया गया, उस पर क्या डिस्कशन हुई है और किस मुल्क का क्या स्टैंड है, कौन सी कौम, कौन सा मुल्क उसके बारे में क्या कहता है और उस पर फिर आगे किस तरह की डिस्कशन हुई है। शुक्रिया। और हम अगली वीडियो में अपनी जो बात है बैकग्राउंड ऑफ यूडीएचआर पर अपना वीडियो को शुरू करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे और उस वक्त की सिचुएशन को देखेंगे कि वो कैसी थी। शुक्रिया।
دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم انسانی حقوق کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں، اور اب ہم نے جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، اس وقت جب وہ لکھا گیا تو اس وقت حالات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس پر ہم نے اپنی بات شروع کر رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو UDHR ہے وہ 10 دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی سے پاس ہوا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوئے کہ جو وہ حالات بنے جس میں UDHR کو لکھا گیا یا اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ آئیں تو جو ویسٹ کے اندر حالات تھے اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے، کہ سرسری سا، کیونکہ جو ایکچوئل اس کے اوپر ڈسکشن تھی اس کو ہم نے سکپ کیا، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو رینیسانس ہوا یورپ کے اندر، کہ وہ جو ان کا ریوائیول ہوا، ان کا میوزک تھا یا کلچر تھا، پھر مذہب کے اندر جو ریلیجن تھا اس کی ریفارمیشن ہوئی 14 15 16 سینچری میں، یہ ہوتا رہا۔ پھر جو فلاسفی تھی، ماڈرن ویسٹرن فلاسفی 17 18 سینچری کی، اس کے جو اثرات تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور وہ انلائٹمنٹ کے دوران شروع ہوئی جب روشن خیالی شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک انوینشن بھی ہو رہی تھیں، اور انڈسٹریل ریولوشن کہنا چاہیے، یا جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی یورپ کی، وہ بھی ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران جو فلاسفر تھے انہوں نے ریشنل تھنکنگ کی بات کی، ادر دین دا ڈیوائن ٹروتھ۔ جو بات ہو رہی تھی کہ منطق کی بات ہوگی، ریشنل تھنکنگ کی بات ہے، ریزن کی بات ہے، وہ شروع ہوئی۔ اور اسی دوران جو لبرلزم ہے وہ بھی ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ تو لبرلزم کا جو کلیم ہے، جو سینٹرل کلیم ہے، وہ یہ تھا کہ جو ریاست ہے، تو ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ جو افراد ہیں ریاست کے، ان کی آزادی کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ لوگ ریاست کا خیال کریں گے، ریاست لوگوں کا خیال کرے گی۔ یہ بہت اہم چیز تھی۔ دوسری یہ تھی کہ جو ریزن ہے یا ریشنل تھنکنگ ہے، جو منطق ہے، لاجک ہے، اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ریلیجن یا عقائد کی بات ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ سیاست کیسے ہونی ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے، نہ کہ جو ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ ہے، یا ہم کہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ تو اگر آپ اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ اس وقت کا جو یورپ تھا، اس میں جو کنگ تھا، کنگ کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ تو کنگ کو جو اہمیت دیتا تھا، ساتھ جو چرچ تھا وہ دے رہا تھا۔ تو چرچ یہ بتا رہا تھا کہ جو بادشاہ آپ کے اوپر بیٹھا ہے، جو کنگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو تمام جو نیچے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، وہ جو بھی بات کرے گا اس کو فالو کرنی ہے۔ تو اس کے نیچے ظاہر ہے ایک فیوڈل تھے، جو جاگیردار تھے، اور جو سب سے نیچے طبقہ تھا وہ ظاہر ہے غلام ہوتے تھے یا پیزنٹس تھے، وہ ساری محنت کرتے تھے۔ تو یہ وہ نظام تھا اس وقت۔ تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ جو کردار ہے بادشاہ کا وہ اس طرح نہیں رہ سکتا۔ تو بادشاہ سب کچھ نہیں کہے گا، پارلیمنٹ جو عوام ہے وہ اس کی جو بات ہے، جو ریزن کی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، کیونکہ اس طرح یہ فیوڈل نظام ٹوٹ رہا تھا۔ یہ فیوڈل نظام ٹوٹ رہا تھا، اس کی جگہ کیونکہ سرمایہ داری آ گئی تھی، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، تو ایک نیا مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے، اور سرمایہ داروں کا ایک طبقہ تھا جو
پیدا ہو گیا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں اس کے اسی ڈسکشن کو اگر ہم آگے لے جائیں تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ جو سیاست کے ڈیسیژن ہیں وہ پارلیمنٹ کرے گی، نہ کہ کوئی ڈیوائن کمانڈمنٹ سے ہوگی۔ تو اس وقت کے جو زیادہ جو فلاسفر تھے، جو اس میں بہت زیادہ تھے، وہ مطلب ہم بہت ساروں کے نام لے سکتے ہیں، ہم یہاں بہت تھوڑوں کو ایک دو لائن میں ان کا ذکر کریں، ان کی پوری فلاسفی کو بھی ذکر نہیں کریں گے، اور ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے، جیسے تھامس ہابس ہے، جان لاک ہے، یا ویلسٹون کرافٹ تھی، ایمینل کانٹ ہے، جیمی بینتھم ہے اور کارل مارکس ہے۔ ان 6 کو ہم تھوڑا سا ایک دو لائنوں میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے ہم تھامس ہابس کی۔ تھامس ہابس نے یہ بتایا کہ یہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے جس میں انسان رہتے ہیں، اگر اس کو کوئی بھی گورن نہ کرے اور کوئی اس کے اوپر کوئی ریاست نہ ہو تو ایک اسٹیٹ آف نیچر بن جائے گی، ایک ایسی سچویشن ہوگی جس میں جس کی جو مرضی آئے وہ اس طرح کے کام کرتا جائے گا۔ تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جو نیچر ہے اس میں جتنے مین ہیں وہ ایکول ہیں۔ مین کا ورڈ ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہیومن بینگ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، مین کا ہوتا تھا، مرد کی بات ہوتی۔ تو ہمیں یہ ورڈ ذرا ایسا لگ رہا ہے، لیکن اس وقت کی جتنی بھی فلاسفی آپ دیکھیں، ایون کے بعض جو آرٹیکل سے جو کانسٹیٹیوشن لکھیں گے اس میں بھی مین کا ورڈ آپ کو ملے گا۔ تو جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے تو اس میں اتنی طاقت تو ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ بندے کو بھی مار سکتی ہے۔ اور بات اس نے یہ کی ہے کہ جتنے بھی کیونکہ انسان ہیں، مین ہیں، وہ برابر ہیں، تو جب برابر ہوتے ہیں تو وہ اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں بھی وہی چیزیں حاصل کر لوں جو ایک دوسرے کے پاس ہے۔ تو اس میں ان کا ایک مقابلہ شروع ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے، تو ہر ایک جو اگر ہم اسٹیٹ آف نیچر میں رہیں گے تو اس میں ایک کنفلکٹ اور ایک لڑائی کی صورتحال ہوگی، اور ہر جو انسان ہے وہ یہ سوچے گا کہ میں سیکیور نہیں ہوں، مجھے سیکیورٹی چاہیے، مجھے پیس چاہیے، مجھے پیس کے لیے میری اپنی لائف جو ہے وہ خطرے میں نہ ہو۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے میثاق کی ضرورت ہے، کہ ایک ایسے سماجی میثاق کی ضرورت ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ سارے امن کے ساتھ رہیں اور اس میں ایک ریاست بنتی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے کہ اپنے جو رائٹ ہیں وہ سارے کے سارے ریاست کو دے دیں گے۔ تو ریاست کیا ہے؟ ایبسولوٹ جو اس کو اختیارات ہیں وہ ایبسولوٹ اختیارات ہو جائیں گے ریاست کو، کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے رائٹ ہیں وہ ریاست کو دے دیے۔ اب ریاست کی مرضی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ٹریٹ کرے لوگوں کو، لیکن اس کے بدلے میں وہ کیا دیتا ہے؟ وہ سٹیبلٹی دیتی ہے۔ ریاست لوگوں کو امن دے گی، ریاست لوگوں کو کیا دے گی؟ ایک سیکیورٹی دے گی۔ تو یہ جو تھامس ہابس تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے اور جو اس کے نتیجے میں ریاست بنے گی تو ریاست کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے، اور وہ جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو امن دے گی۔ اس کے بعد جو ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کریں گے وہ جان لاک ہے۔ جان لاک کو جو لبرلزم ہے اس کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم فلاسفر ہے کیونکہ اس کے بہت اثرات ہوئے بعد میں، جو امریکہ میں ریولوشن آیا یا جو وہ فرینچ میں ریولوشن آیا۔ جان لاک جو تھا وہ
جیسے ہوبس نے کہا تھا کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر ہوگی تو وہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے اور انسان آپس میں شاید لڑائی کر لیں گے، تو وہ اتنا کوئی نہیں تھا، اتنا کیا نا امید نہیں تھا لوگوں سے، کہ لوگوں کے بیہیویئر سے وہ اتنا نا امید نہیں تھا کہ اگر اسٹیٹ آف نیچر ہو جائے گی تو لوگ کہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، جو قدرتی لا ہیں، جو نیچرل لا ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ جب اسٹیٹ آف نیچر ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت لاگو ہو جاتے ہیں کہ انسان ایسے بھی نہیں ہے کہ بس ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اگر ایک انسان تو دوسرے کو دکھ میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے آتا ہے، ایون کہ وہ جانوروں کو بھی دیکھتا ہے، بھوکا دیکھتا ہے تو اس کو وہ کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ تو جان لاک کہتا ہے کہ یہ ان بلٹ کریکٹر ہے، یہ نیچر سے انسان کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، نہ کہ وہ لوگوں کو مارتا ہے۔ تو وہ زیادہ پر امید ہے لوگوں سے اسٹیٹ آف نیچر میں۔ لیکن ریاست بھی ضروری ہے، وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ کوئی نیچر کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کام کو اچھا کرنے کے لیے ہم ریاست بناتے ہیں، ایک سوشل کنٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ریاست کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانوں کی جو رائٹ ٹو لائف ہے، زندگی کا جو حق ہے، وہ اس نے دینا ہے۔ اس نے بہت زیادہ جو بات کی، رائٹ ٹو لائف کی بات کی، رائٹ ٹو لبرٹی کی بات کی کہ آزادی ہونی چاہیے انسانوں کو، اور رائٹ ٹو پراپرٹی کی بات کی کہ جو لوگوں کے پراپرٹیز ہیں، پراپرٹی پر بھی اس نے ایک پوری فلاسفی دی کہ اس کا کیا مطلب ہے پراپرٹی سے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جو ایک انسان ہے وہ دوسرے کا جو حقوق ہے اس کو وائلیٹ نہ کرے۔ تو وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی جو حقوق ہیں ان کو وہ وائلیٹ بھی نہ کرے۔ تو یہ جان لاک نے کہا۔ پھر آگے جا کر ہاں، جو وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو ریاست جب بنے گی تو وہ ہے کہ وہ لوگوں کے کنسنٹ سے بنے گی، لوگوں کی مرضی سے بنے گی۔ جو بھی حکومت بنے گی اس وقت جس کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے، تو وہ لوگوں کی مرضی سے بنے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کا کوئی بھی پروسیس ہو، وہ اس پر ڈسکشن نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیوائن کی طرف سے نہیں ہوگا کہ ایک بشپ ہے یا ایک پوپ ہے، چرچ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یا کوئی مذہبی شخصیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو آپ کو ماننا ہے۔ نہیں، لوگوں کی مرضی سے ہوگی، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو اختیارات ہم نے دینا ہے، وہ ایک بندہ ہو یا چاہے ایک پارلیمنٹ ہو۔ ہاں، اس نے ساتھ ایک اور بات کی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ جو ریاست ہے وہ لوگوں کے حقوق کی محافظ نہیں ہے، ان کا خیال نہیں کر رہی، تو یہ لوگوں کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو اوور تھرو کر دے، وہ اس کو پھر ختم کر دے۔ جان لاک نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی وہ جو ریاست ہے وہ خود یہ تحریک پیدا کر رہی ہے کہ لوگ اس کو ختم کر لیں، کیونکہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی۔ جب حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی تو یہ عوام پر، پبلک پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ہٹا لیں۔ تو یہ ایک قسم کا ریولوشنری میسج بھی آ رہا ہے جان لاک کی طرف سے۔ تو یہ جان لاک نے یہ کہا تھا۔ تو ہمارے جو نیکسٹ فلاسفر ہیں وہ میری ولسٹن کرافٹ ہے۔ تو ولسٹن کرافٹ جو تھی، یہ آپ سمجھ لیں کہ ولسٹن کرافٹ نے اس وقت جو فیمنسٹ نظریات تھے اس کی بات کی ہے۔ اس نے یہ کہا
کہ یہ جو جتنے بھی فلاسفر ہیں یہ مین کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو مرد ہے یا عورت ہے اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ریزن کر سکیں، وہ منطق کر سکیں، وہ ریشنل تھنکنگ کر سکیں، تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں. تو ان کو ہر طریقے سے آپ برابر تصور کریں. تو جب برابر ہیں تو ان دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. مرد اور عورت کے حقوق کی جو برابری کی بات ہے وہ بات کی ولسٹن کرافٹ نے اس وقت. تو اس نے ایک جو اگر ہم ساری یہ جو بات کر رہے ہیں UDHR کے بیک گراؤنڈ کی، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچرل رائٹس کی بات کی تھی، ہوبس نے بات کی تھی یا جان لاک نے بات کی تھی، تو ولسٹن کرافٹ کی جو اس کی فلاسفی آئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو نیچرل رائٹس کا ڈسکورس ہے اب وہ چینج ہوا ہیومن رائٹ کے ڈسکورس میں، کیونکہ میری ولسٹن کرافٹ نے یہ بات کی ہے کہ آپ صرف مین کی بات نہ کریں، تمام انسانوں کی بات کریں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شفٹ ہے یہ شفٹ ہوا ہیومن رائٹ ڈسکورس کی طرف. اور ہمارے اب جو اگلے فلاسفر ہیں وہ ایمینل کانٹ ہیں، ایک جن کا جو کانٹ ہے اس کی فلاسفی کے بہت زیادہ اثرات ہوئے پورے ویسٹ میں اور بعد میں بھی، اور آج بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کانٹ نے ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت پر امید تھے انسانوں سے، وہ جو ایک نا امیدی کی بات کی تھی ہابس نے، وہ یہ بات نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ پر امید ہے اور بہت پازیٹیو بات کرتا ہے. اس کی فلاسفی میں جو ایک بات آئی ہے وہ ہے آور ان سوشل سوشیبلٹی. آپ کو یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کانٹ. پہلے تو یہ جو آئیڈیا ہے مطلب اپنے آپ میں بڑا کنٹراڈکٹری اور متضاد لگتا ہے کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سوشیبلٹی کی اور دوسری طرف بات کر رہے ہیں ان سوشل کی. جو انسانوں کی تاریخ ہے اس میں ناانصافیاں ہیں، جنگیں ہیں، مصائب ہیں اور تکالیف سے بھری ہوئی ہے. اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے بہتری کی طرف ارتقا کیا ہی نہیں ہے. جو انسان ہے اس نے بہتری کی طرف ارتقا نہیں کیا. جو ان سوشل سوشیبلٹی کا کنسپٹ کانٹ نے دیا وہ اس پر بات کرتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہماری جو تاریخ ہے انسانوں کی وہ اتنی ہاربل کیوں ہے، اور یہ اس پر بھی بات کرتا ہے کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہماری تاریخ ہاربل ہے لیکن ہمارا جو فیوچر ہے وہ اچھا ہوگا. اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سوشیبلٹی کی، کہ ہم سوشیبلٹی کو سمجھ لیں اور پھر ہم بات کریں گے ان سوشل کی. تو کانٹ کہتا ہے کہ یہ جو سوشیبلٹی ہے اس کا یہ ہے، یہ ذرا پین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا. ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اس کو ہائی لائٹ کر دوں. ہاں یہ اب ہو گیا. تو یہ جو سوشیبلٹی ہے تو کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے ایک سماجی جانور ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر معاشرے یا سوسائٹی بناتے ہیں. انسان کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. اب کیونکہ انسانوں میں دماغ ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ ریزن کرتا ہے، وہ لاجک کرتا ہے، منطق کرتا ہے، اور وہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہ انوینشن بھی کر رہا ہوتا ہے اور انسان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مطلب غاروں سے نکلے ہیں. پہلے تو انسان غاروں میں رہتے تھے، غاروں سے نکل کر انہوں نے اتنی بڑی سوسائٹی بنا لی. کانٹ کہتا ہے کہ ہم ایک طرف تو سوشل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سوشل بھی ہیں. اب وہ ان سوشل کی بات کرتا ہے کہ ہم ان سوشل کیسے ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن ہم اصل میں یہ نہیں چاہتے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے.
انسانوں میں خود ایک دوسرے سے الگ رکھنے کا بھی ایک شدید رجحان ہوتا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک ہی وقت میں اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ حاصل کرنے کی خواہش کی غیر سماجی خصوصیت پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ مجھے مل جائے، اور وہ جب یہ سوچتا ہے تو ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ اس کا جو ایک رجحان بنتا ہے کہ مخالفت کا بھی بنتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں دوسرے انسانوں سے بھی کہتا ہوں کہ مخالف ہوں، تو دوسرے بھی تو میرے مخالف ہیں۔ اور ساتھ کانٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اکٹھے رہنا بھی ہماری مجبوری ہے، تمام انسانوں کی کوآپریشن سے اور اکٹھے رہنا یہ اس کی مجبوری ہے، اور یہ وہ نیچر کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو انسان ہیں ان میں یہ خواہش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز لگوں اور زیادہ کامیابیاں حاصل کروں، دوسروں پر حکمرانی کروں۔ اگر یہ نہ ہوتا، فار ایگزامپل اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی کمپٹیشن کی اور دوسروں کے اوپر کامیابیاں حاصل کرنے کی، تو پھر وہ انسان ترقی بھی نہ کرتا، اور یہ جو ہم آج اتنی ترقی کی ہے اور ایجادات ہوئے ہیں وہ یہ نہ ہوتی۔ تو وہ اس لیے یہ ایجادات ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بہتر کرنے کے لیے وہ ایجادات کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سوسائٹی کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے، اور انسانوں کے اندر جو آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ترقی کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس کا کام کرتا ہے۔ تو یہ جو کانٹ بات کرتا ہے، ایون کہ کانٹ یہاں تک بھی کہتا ہے، اس کا یہ بیلیو ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں بھی ایک پروگریس ہوتا ہے، اور لیکن یہ اس کا یقین ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا، ایک ایسی جگہ آئے گی انسان کی کہ جب وہ یہ سیکھ لے گا کہ جنگوں سے مجھے کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور ہم آپس میں امن سے رہ کر، پیس سے رہ کر ترقی کر سکتے ہیں۔ تو کانٹ کا یہ بیلیو ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ایسا معاشرہ بنا لے گا جس میں وہ امن سے رہے گا، اور جنگ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آگے جا کر جو کانٹ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کیٹیگوریکل امپیریٹیو کی بات کرتا ہے کہ کچھ ایسے میکسم ہونی چاہیے، کچھ ایسا کوڈ ہونا چاہیے، کچھ اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے جو کہ کسی ایک انسان پر بھی اپلائی ہو سکے، کوئی ایسے ٹروتھ ہونے چاہیے اور وہ پوری دنیا پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں، یونیورسلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو جیسے ہم کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو اگر غربت ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ چوری کر لیں، لیکن کسی انڈیویجول کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی یہ مجبوری ہے تو تم چوری کر لو کسی خاص حالات میں، لیکن ہم اس کو یونیورسل لا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو یونیورسل لا بنا دیا تو پھر تو چوری جائز ہو جائے گی، تو یہ میکسم نہیں بن سکے گا، یہ کوڈ نہیں بن سکے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی، جب ہم ریزن کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو ریزن کا حق ہے، تو اگر وہ مجھے حق ہے تو وہ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے تو اس کو بھی یہ رائٹ ملتا ہے۔ تو یہ ایسے رائٹ یا ایسی چیزیں بنانی چاہیے جو پوری دنیا میں اپلائی ہو سکیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ بنا ہے تو اس میں بھی یونیورسل اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ پوری دنیا پہ اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس میں تو دنیا کے جتنے ممالک تھے سارے بیٹھ کر انہوں نے اس کو اپروو کیا اور اس کو بنایا، اور دیکھا جائے تو یہی کانٹ والی بات ہے جو UDHR بن رہا ہے۔ تو یہ جو میکسم ہے یہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو پوری دنیا پہ اپلائی ہو سکے، دنیا کے ہر انسان پر اپلائی ہو سکتے ہوں۔ اب یہ جو کوڈ بنے گا، یہ جو اخلاقیات بنے گی، یہ اس لیے نہیں بنے گی، تو جو ہمارے ایکشن ہوں گے، جو ہمارے عمل ہوں گے، وہ بیس کریں گے اسی امپیریٹیو پر، اسی کوڈ پر، یہ جن اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ہم UDHR کی بات کر لیں تو اس کے اوپر بیس کریں گے،
نہ کہ کسی پرسنل ڈیزائر کے اوپر کرے. کوئی کہے گا کہ میری یہ خواہش ہے جی یہ بنا دیں، نہیں. ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہم نے بنائے ہیں، کیا دنیا میں کہیں بھی انسان بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. آگے جا کر سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتا ہے، کانٹ بھی بات کر رہا ہے سوشل کنٹریکٹ کی. تو وہ جس سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا سوشل کنٹریکٹ نہیں ہو جس میں انسانوں کو یوز کیا جائے. تو ہاں جی انسان کنسنٹ دے دیں تو پھر ان کی مرضی ہو گئی ریاست کی وہ جو کرتی ہے. نہیں، وہ مورل اٹانومی کی بات کرتا ہے کہ ایسا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، ایسا میثاق ہونا چاہیے جس میں امن تو ملے ہی ملے. پیس کی بھی بات کرتا ہے، امن کی بھی بات کرتا ہے، اور ساتھ مورل اٹانومی کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ وہ کانٹ کا سوشل کنٹریکٹ ہے. اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کی حفاظت کرے، اور جو دوسرے لوگ جو وائلیٹ کر رہے ہوں، انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہوں، تو ان کو بھی اس نے سزا دینی ہے یا ان کو ان سے بچانا بھی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. آگے جو ہمارے پاس فلاسفر ہے وہ ہے جرمی بینتھم. جو بینتھم ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کی بات نہیں کر رہا، جو جان لاک بات کر رہا ہے، جو کانٹ بات کر رہا ہے. تو یہ سوشل کنٹریکٹ کا جو فلاسفر نہیں ہے. یہ بات کر رہا ہے افادیت کی، یوٹیلیٹیرینزم کی بات کر رہا ہے. یہ بات کرتا ہے کہ انسانوں کو خوشی چاہیے، ان کی خوشی کے لیے کام کریں، ان کا درد کم کریں. کہ جو بیسک جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، جو ریاست ہے اس کا جو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کا درد ختم کرے اور خوشی ان کو ملے، یہ ہونا چاہیے. تو جو ریاست ہے وہ اسی چیز کو، لوگوں کی خوشی کو پروموٹ کرے، اسی کے لیے کام کرے، اور ان کے جو درد ہیں اس کو کم کرے. اس کے لیے اس نے ایک فلسفک کیلکولس بھی بنائی تھی کہ اس کو وہ کیلکولیٹ کرتا تھا، بڑا سائنٹیفک تھا. مطلب وہ ڈیوائن کی بات وہ بھی نہیں کر رہا، وہ سائنس کے بیس کے اوپر بات کر رہا ہے، ریزن پر بات کر رہا ہے کہ کسی کا درد ہو تو وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں، اور اگر خوشی ہے تو وہ کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ خوشی یہ نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے یا 2 گھنٹے یا 1 دن کے لیے ملی، یہ نہیں، اس لمبے عرصے کے لیے خوشی رہے اس کی. جو نیچرل رائٹس ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ نان سینس ہے. مطلب یہ نیچرل رائٹس کوئی رائٹس وغیرہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جو غریب ہے وہ غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ تو غریب ہی رہے گا، جو امیر ہے وہ امیر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. ہم ڈفرینٹ سوشل سٹیٹا میں رہتے ہیں جتنے بھی انسان ہیں، تو جب وہ ڈفرینٹ سوشل سٹیٹا میں رہتے ہیں تو وہ ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ جو ایکویلٹی ہے اس کی وہ بات نہیں کرتا جو بینتھم ہے. آگے چلتے ہیں، ہمارے جو بہت ہی اہم فلاسفر ہے وہ کارل مارکس ہیں. اب ہمارے جو اگلے فلاسفر ہیں وہ کارل مارکس ہیں، جو تھنکر ہیں. تو کارل مارکس اگین ان فلاسفر میں شامل ہوتے ہیں جن کا آج تک بھی اثرات ہیں. اور جب ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا ڈرافٹنگ پڑھیں گے، وہ جو اس وقت کمیٹی بنی تھی اور وہ جو ڈسکشن کرتے تھے، آپ دیکھیں گے کہ انہی فلاسفر کی جو نظریات ہیں، جو جان لاک کے نظریات ہیں، جو کارل مارکس کے نظریات ہیں، تو وہ جو بحثیں تھیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی بحثیں ہو رہی ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی میں بحثیں تھیں. تو اسی لیے اس بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا ایک دو لائنوں میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جب بھی وقت ملا تو ہم دوبارہ واپس جائیں گے اور یہ سارے فلاسفر اور یہ جو ایکٹ بنے ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. کارل مارکس نے جو بات کی وہ کہتا ہے کہ جو لبرلزم ہے، تو اس نے جو سیاسی آزادی کی بات کی، جو اس نے برابری کی بات کی کہ تمام انسان برابر ہوں گے، یا آزادی کی بات کی، اس نے کہا اس کو سیکورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مطلب ترقی ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو
اصل آزادی ہے نا وہ ہیومن ایمانسپیشن کی بات کی اس نے کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اس کمیونٹی میں جب رہے تو وہ برابر ہو۔ اب آپ اس کو سیاسی طور پر تو برابر کر رہے ہیں کہ ایک کیونکہ جب کارل مارکس آیا تھا تو اس وقت سرمایہ داری نظام آ چکا تھا، مطلب جو پہلے بات ہو رہی تھی ریزن کی اور ڈیوائن کو ہم نہیں مانتے، اس وقت وہ بادشاہت کو نہیں مانتے تھے، تو کارل مارکس تک سرمایہ داری نظام ایٹ لیسٹ برٹش میں بہت عروج پر ہو گیا تھا۔ تو کارل مارکس بات کر رہے ہیں کہ اب ایک سرمایہ دار اور مزدور تو برابر نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے دونوں کو ووٹ کا حق دے دیں گے، اس کے پاس بھی ایک ووٹ کا حق ہے اس کا، لیکن وہ ایکچوئل تو برابر نہیں ہے۔ تو جب ایکچوئل وہ برابر ہی نہیں ہے تو باقی جو آپ آزادیاں دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے وہی پولیٹیکل رائٹس ہیں تو وہ تو آپ نے قانون کے اندر دے دی، لیکن اس کے اندر ڈیلی جو ہے جو نفرت ہے اس کے خلاف وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں، ڈسکریمنیشن ہے، وہ ہوتی رہے گی۔ کیوں کہ وہ انسانی طور پر برابر نہیں ہے، وہ معاشی طور پر برابر نہیں ہے، یہ کارل مارکس کہہ رہے ہیں۔ بلکہ وہ ایک اور بھی اس سے تھوڑا سا آگے بات کرتا ہے کہ جو لبرلزم ہے، یہ جو بات کرتے ہیں ہم ایکویلٹی، لبرٹی، سیکورٹی، پراپرٹی ہے، یہ ایکچوئل آزادی ہے ہی نہیں، یہ آزادی نہیں ہے انسانوں کی، بلکہ یہ بعض اوقات یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ رائٹ، یہ رائٹ ہیں ان کے آزادی کی، یا ہم پراپرٹی رائٹ کے حوالے سے اس نے زیادہ بات کی، تو یہ تو انسانوں کو تفریق میں ڈال دیتے ہیں کہ ایک کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، ایک کے پاس بالکل نہیں ہے، تو یہ تو ایک انسان دوسرے انسان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی آزادی ہے اس سے تو ختم ہو جائے گی۔ تو ایک انسان دوسرے کا ایک قسم کا جیسے غلام ہوتا ہے وہ بن جائے گا۔ یہ اس نے بات کی کہ جب ایک کے پاس بہت پراپرٹیز پر اس نے کافی بعد میں داس کیپٹل نام سے اس نے ایک بک لکھی، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ جو پراپرٹی بنتی ہے تو فار ایگزامپل اس پراپرٹیز اس نے ایک انڈسٹری لگا لی، تو مزدور سارے ادھر محنت کرتے ہیں، اور اس کا جو سرمایہ ہے، سرپلس ویلیو کا اس نے نام دی کہ مزدور کو تو بس اتنا ہی مل رہا ہے کہ اپنا کھانا کر رہا ہے، صرف جو اس کا پروفٹ ہے زیادہ، جو اس کی محنت ہے وہ تو سرمایہ دار کے پاس جا رہی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو سیاسی آزادی دے رہے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر ہم اس کو برابر نہیں کر رہے تو یہ تو ایکچوئل آزادی ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو آزادی ہم نے کہہ دی ہے تو ایکچولی یہ بیریئر بن گیا، کیونکہ ہم نے ایک طرف تو پراپرٹی کی آزادی دے دی، اس کو رائٹ بنا دیا، اور وہ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف مزدور تو بیچارہ مشکل سے اپنا جینا جی سکتا ہے۔ تو یہ آج بھی موجود ہے، اس لیے کارل مارکس کی جو فلسفی ہے اسی طرح آج بھی زندہ ہے، جیسے 19ویں صدی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ پر تھی، وہ آج بھی اسی طرح اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کارل مارکس نے اس کے نتیجہ یہ نکالا کہ جو ہیومن ایمانسپیشن ہے یہی ایک سلوشن ہے، اسی کے ساتھ تبدیلی آئے گی، اور اس نے اس کو سوشلسٹ سماج کی بات کی کہ جب ہم سوشلسٹ سماج آئے گا جس میں یہ برابری ہوگی تو پھر ہم یہ جو ہیومن ایمانسپیشن ہے، جو انسان کی اصل آزادی ہے، پھر ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کارل مارکس تھے۔ اب یہ جتنے بھی فلاسفر ہیں ان کا ایک امپیکٹ آیا، یورپ میں آیا، امریکہ میں بھی آیا، مختلف جگہوں پر جو ڈیفرنٹ کا ریولوشن آئے اور جس نے آئین بنے ان کے اوپر ایک خاص امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ڈکلیریشن آیا 1776 میں، اس میں جان لاک کا بہت زیادہ اثرات تھے۔ پھر فرینچ ڈکلیریشن آیا، کانٹ کے اس کے بہت اثرات تھے، ایون کہ جان لاک کے بھی تھے۔ کانسٹیٹیوشن 1789 کا آیا، پھر یو ایس بل کا آیا، پھر جو ریفارم ایکٹ ہے بینتھم جو ہے اس کے جو افادیت کا نظریہ تھا وہ 1832 کا جو ایکٹ بنا انگلینڈ میں، اس پر اس کے اثرات تھے۔ جنیوا کنونشن آیا، اور جو سوشلسٹ ریولوشن آیا تھا
सोवियत यूनियन में, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। तो वो ये जो जितने भी फिलासफर थे, उनके जो ख़यालात थे, उनकी जो फ़िलासफ़ी थी, उनके असरात आपको पूरी दुनिया में फिर नज़र आए। और इस तरह जब यूडीएचआर लिखा गया, जब वो हम बहसों को पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को नज़र आएगा कि यही आइडियोलॉजी, यही डिस्कशन जो है आपको वहाँ नज़र आएगी कि जो सोशलिस्ट ब्लॉक क्योंकि उस वक्त बन चुका था, तो सोशलिस्ट ब्लॉक इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे थे, और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो ज़्यादा जो एम्फेसिस थे उनका, वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहे थे। यही बात कार्ल मार्क्स कर रहे हैं। 1939 और 1945 को वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई। तो ये वही जो सरमायादारी निज़ाम था, वो जब आगे चला तो फिर ज़ाहिर है उनको कॉलोनीज़ चाहिए थी, उनको मार्केट्स चाहिए, मंडियाँ चाहिए थी अपना बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए। तो वो रीज़न बनी फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। अब ये 39 से 45 तक वार चली, और इस वार के दौरान बहुत सारे इवेंट हुए, और वो जो इवेंट्स थे वो बने फिर यूनाइटेड नेशन बनी 10 दिसंबर 1946 को उसका पहला इजलास बना हुआ, और वो रीज़न बना फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि यूडीएचआर जो इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है, उस वक्त फिर वो लिखना शुरू किया। तो हम अपनी अगली वीडियो में ये जो 1941 से अटलांटिक चार्टर शुरू हुआ और 10 जनवरी तक जो भी इवेंट हुए, उनको हम अपनी अगली वीडियोस जो आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें जो बैकग्राउंड है उसका हमें सही अंदाज़ा हो सके। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर बात कर रहे हैं, और स्पेशली इस वीडियो में हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो बैकग्राउंड है उस पर बात करेंगे। और पिछली वीडियो में भी हमने इस पे बात की थी, जिसमें हमने जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी थी उसको हमने टच किया था थोड़ा सा, और उसके नतीजे में जो बिल पास हुए, जो रेवोल्यूशन आए, उस पर बात की। आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट ने जो 4 आज़ादियों की बात की थी 1940 में, उस पर बात करेंगे, और उसका देखेंगे कि क्या क्या असरात आए यूडीएचआर पर। बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में हम उसका लिंक एस्टेब्लिश करेंगे 4 आज़ादियों का, और जो रोज़वेल्ट ने 4 आज़ादियों की बात की थी, और यूडीएचआर में जो लिखा गया, जो बात हुई है। 6 जनवरी 1941 को सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट था, जिसको एफडीआर भी कहा जाता था, 4 आज़ादियों की बात की। अब ये 4 आज़ादियाँ क्या थी? उसमें तकरीर और इजहार की आज़ादी की बात की, इबादत की आज़ादी की बात की, ख्वाहिश से आज़ादी की बात की। तो इससे उसने खुद एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है कि लोग इकनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर आज़ाद रहें, और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और चौथी बात की उसने खौफ से आज़ादी की, कि कोई ऐसा ना हो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर लें, और हम पीसफुल तरीके से हर कंट्री अपनी लाइफ गुजारे। एग्जैक्टली 4 आज़ादियों की किस तरीके से उसने बात की? उसने कहा कि द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर आज़ादी के बाद वो कह रहा था कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अब वो सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो चुकी थी, और अभी तक अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था। लेकिन इस मौके के ऊपर अब प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट जो है अपनी कौम को एक किस्म का तैयार कर रहा है कि हम वर्ल्ड वार सेकेंड में जाएंगे। एक उसके बाद का जो माहौल बनेगा, जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वो कैसा होगा कि उसमें ये 4 आज़ादियाँ होंगी, हर मुल्क को हासिल होंगी। इसलिए वो कहता है कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हर आज़ादी के बाद वो ये बात करता है। सेकेंड इज़ द फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन टू वर्शिप गॉड इन हिज ओन वे। हर मजहबी आज़ादी होगी, जैसे हमने इस्लाम और इंसानी हकूक़ की जब बात की थी, तो उसमें भी हमने मजहबी आज़ादी की बात की। आर्टिकल 18 जो है यूडीएचआर का, वो यही बात करता है। थर्ड जो उसने बात की कि थर्ड इज़ फ्रीडम ऑफ वांट, तो इसको भी उसने खुद ही एक्सप्लेन किया कि वो जो माशी आज़ादी है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और द फोर्थ इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर,
کہ جو ممالک ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے وہ اپنا اسلحہ کم کریں گے اور دنیا میں ایک امن آئے گا جنگ کے بعد۔ ایگزیکٹلی اس نے کیا بات کی 4 آزادیوں کی، میں آپ کو سناتا ہوں پریزیڈنٹ روزویلٹ کی وہ اسپیچ جو اس نے 1940 میں کی تھی۔ Freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understanding which will secure to every nation a healthy, peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world. یہ اسپیچ کی تھی روزویلٹ نے اور فور فریڈم کی بات کی۔ اب یہ روزویلٹ کا 4 آزادیوں کا اعلان تھا، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس کا یکدم خیال آ گیا۔ ظاہر ہے 1940 میں ایک بہت بڑی تحریک مطلب امریکہ میں بھی تھی اور کچھ حد تک یورپ میں بھی تھی، بہت مضبوط اور توانا تھی، اور اس تحریک کا یہ مطالبہ تھا کہ جنگ کے اختتام پر، اب جو ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہے، اب جب یہ ختم ہوگی تو صرف پیس کی بات نہیں ہوگی، اس کے اختتام پر انسانی حقوق کے تحفظ کو امن کے شرائط میں شامل کیا جائے گا۔ تو جو ہیومن رائٹس ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بیس بن رہی ہے اس کی UDHR کی۔ اگر آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا پریمبل دیکھیں تو اس میں بھی یہ 4 آزادیوں کی بات ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں، فریڈم آف اسپیچ اینڈ بلیو اینڈ فریڈم فرام فیئر اینڈ وانٹ، یہ وہی بات ہے جو روزویلٹ نے اپنے خطاب میں بات کی تھی۔ اور اگر آپ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، یہ تمہید ہے، یہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے گی۔ یہ اب وہی بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد کس قسم کی دنیا آئے گی، یہاں سے شروع کریں۔ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو۔ اپنی بات کہنے، فریڈم آف اسپیچ، اپنے عقیدے پر قائم رہنے۔ نمبر 2 فریڈم آف ورشپ، یہ روزویلٹ نے بات کی تھی، اور خوف اور احتیاج سے محفوظ ہو، فریڈم فرام وانٹ اینڈ فیئر۔ تو یہ 4 آزادیوں کی بات ہے جو کہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی تمہید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ لنک بنتا ہے 4 آزادیوں کی روزویلٹ کی اسپیچ کا اور انسانی حقوق کے ساتھ، کہ جو ذکر ہے اس کا پریمبل میں بھی اور تمہید میں اس کا ذکر ہے ان 4 آزادیوں کا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اٹلانٹک چارٹر کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ شکریہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم UDHR جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ کن حالات میں لکھا گیا۔ تو اگر ہم پچھلی دفعہ ہم نے 4 آزادیوں کی بات کی تھی، اور اس دفعہ ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کا جو پہلا سیشن ہے وہ 10 جنوری 1946 کو ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جو اہم واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں جو وجہ بنی ہیں
यूनाइटेड नेशन बनने के। उसमें एटलांटिक चार्टर है 1941 में हुआ, फिर बाकी नेशन ने ज्वाइन किया। डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस है, याल्टा कॉन्फ्रेंस है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद जाकर अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आया। आज की वीडियो में फिर हम अटलांटिक चार्टर को बहस में लाएंगे और जो बाकी एलाइज थे, बाकी जो कौमों ने उसमें शिरकत की, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अटलांटिक चार्टर जो है वो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो थे, उन्होंने साइन किया था 14 अगस्त 1941 को। जो ये अटलांटिक चार्टर का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उसका मुसवदा है। इसके ये 8 पॉइंट थे। जो निचोड़ है उस सारा उसका चार्टर का, वो ये था कि जैसे ये जंग ख़त्म होगी, एक तो हमने जो हिटलर है उसको हमने शिकस्त देनी है, और जब ये ख़त्म होगी तो जो ज़ाहिर है टेरिटरी सारी चेंज हो गई हैं, कोई मुल्क कहाँ फ़तह कर लिया, किसी मुल्क ने कहीं और फ़तह कर लिया, तो वहाँ के लोगों की जो विशेस होंगी, जो विल होगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी, उनके मर्ज़ी के मुताबिक नए मुल्क तश्कील दिए जाएंगे, चाहे वो दोबारा से शामिल होना चाहिए ब्रिटिश में या रशिया के साथ, या वो आज़ाद रहना चाहिए, उनकी मर्ज़ी होगी। तो ये इस पूरे चार्टर का निचोड़ था। ये वो 8 पॉइंट हैं। अगर इन पॉइंट को देखें तो दूसरा पॉइंट में यही बात आ रही है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट की बात हो रही है कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, और फिर बाकी उन्होंने ट्रेड और चीज़ों की बात की। इसमें जो इंसानी हकूक़ के हवाले से या यूडीएचआर के हवाले से जो अहम बात है, वो ये है कि वो एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जंग के बाद, जो कि फ्री ऑफ वांट होगी और फ्री ऑफ फियर होगी, कि ये जो इकनॉमिक माशी मसाइल हैं लोगों के, पूरी दुनिया के, वो हमने ख़त्म करने हैं, और कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये 1 जनवरी 1942 को ये होता है कि 36 और ममालिक भी इस डिक्लेरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका तो पहले से थे, सोवियत यूनियन, चाइना, कनाडा, हैती, क्यूबा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, और उस वक्त इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखा गया, जो कि एलाइज थे सारे, और वो अगेंस्ट थे जापानीज़ के और इटली के और जर्मन के अगेंस्ट थे। इसका जो मुसवदा था, जो डिक्लेरेशन था, यहाँ पर भी यही बातें आई हैं, इंडिपेंडेंस की बात आई है, आज़ादी की बात आई है, और फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम की बात आई है कि मजहबी आज़ादी भी हो गई, और उसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की बात आई है कि अपने मुल्कों में भी, और जो इंसानी हकूक़ है वो हर मुल्क में भी होगा, और जो और ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ पर भी ये कायम किए जाएंगे। तो इससे पहले ये होता था कि सिर्फ अपने मुल्क का हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता था, लेकिन अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात है, वो जो डिस्कोर्स था वो अब सामने आ रहा था। अगली वीडियो में हम डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (UDHR), जो कि 1948 को जनरल असम्बली ने पास किया, उसका जो बैकग्राउंड था उससे पहले का, उस पर हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अटलांटिक चार्टर की बात की, और उसके बाद जो कंट्रीज़, जो ममालिक उसमें शामिल हुए थे, बाकी स्टेट्स, 36 स्टेट थी, उस पर भी बात की, और उसके डिक्लेरेशन पर भी बात की थी हमने। आज की वीडियो में हम डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 को मुनक्किद हुई, उस पर बात करेंगे।
डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस जो अगस्त 21 से शुरू हुई और अक्टूबर 7, 1944 पर ख़त्म हुई है। इसमें 4 जो बड़े ममालिक थे उस वक्त के जो एलाइज के थे उन्होंने शिरकत की। उसमें चाइना था, यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट था और बरतानिया था। लेकिन यूएसएसआर ने, रशियन ने ये कहा कि हम चाइना के साथ नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए फिर ये किया गया कि रशियन और ब्रिटिश और अमेरिकन ये पहले बैठे, काफ़ी लंबी इनकी मीटिंग रही, इनके सारे वफ्द थे। तो जिन पॉइंट्स पर इन्होंने एग्री किया उसके बाद चाइना इसमें शामिल हुआ और जो रशियन थे वो चले गए। तो फिर बाद में जिन पॉइंट्स पर वो एग्री हुए थे उन्हीं के ऊपर चाइना भी एग्री हुआ और यूं ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। और जो ज़्यादा डिस्कशन हुई इस कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि अगर वार जब ख़त्म होगी, जब ये डिफीट हो जाएगी हिटलर को, तो उसके बाद की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी और उसमें अमन कैसे कायम किया जा सकता है और उसका जो स्ट्रक्चर होगा यूनाइटेड नेशन का वो कैसा होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होती रही। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस कॉन्फ्रेंस की कि ये सारे कंट्री इस चीज़ पर एग्री हो गए कि एक बैनुल-अक़वामी तंज़ीम ज़रूर होनी चाहिए और उसका नाम जो था वो अक़वाम मुत्तहिदा होगा। तो यूनाइटेड नेशन का आप समझ सकते हो कि यहाँ से बुनियाद बन गई और ये 4 बहुत बड़े जो स्टेक होल्डर कंट्री थे, जो स्टेट थे, वो इस पॉइंट पर आकर एग्रीड हो गए। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सिक्योरिटी कौंसल होगी, फिर उसमें वीटो पावर किसको देनी है। तो मोस्टली पॉइंट के ऊपर ये जो बड़े थे वो एग्री हो गए। तो ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से, दुनिया के अमन के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट कमीज भी रह गई, कुछ जो चीज़ें थीं वो अधूरी भी रह गईं। आपने देखा कि अटलांटिक कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो बाकी नेशन शामिल हुए और जो यूनाइटेड नेशन का उस वक्त भी उन्होंने नाम दिया, उसका जो डिक्लेरेशन था उसमें एक चीज़ बार बार आ रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, मजहबी आज़ादी की बात आई और इंसानी हकूक़ का ओवरऑल एक तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके ऊपर बार बार इन दोनों कॉन्फ्रेंस में बात हुई और ये बात भी हुई है कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद अमन के साथ साथ हर मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंसानी हकूक़ की कोई बात नहीं हुई। जो यूनाइटेड स्टेट था, अमेरिकन ने स्टार्ट किया कि कुछ पॉइंट हम यहाँ इंसानी हकूक़ के डाल दें, लेकिन ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने इसके साथ एग्री नहीं किया और दैट्स द रीज़न कि उसके अब जितने भी पॉइंट्स आए हमारे सामने डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस के, उस पे एक ही चीज़ थी कि यूनाइटेड नेशन बनाई जाएगी और उसका ये स्ट्रक्चर होगा, जो ढीला ढाला स्ट्रक्चर उस वक्त एग्री कर लिया था। तो ये वाली जो कमी थी वो उस पर रह गई। इस शॉर्ट कमिंग पर जो डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस पर हुई और जो इनके प्रपोजल्स आए उनके ऊपर जो बाकी कंट्रीज़ थे जिसमें लैटिन अमेरिकन के कंट्रीज़ थे या और लोग जो बाकी 36 ममालिक शामिल हुए, उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद हुई कि जो हमने एक ह्यूमन राइट डिस्कोर्स शुरू किया था, एक इंसानी हकूक़ की बात की थी, वो दरमियान में ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट्स द रीज़न कि इसके ऊपर तनकीद भी हुई है। हम अपनी अगली वीडियो में इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस मैक्सिको जो 1945 में हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और ये बेसिकली जो चीज़ें शॉर्ट कमिंग रह गई थी उसको ख़त्म करने के लिए जो डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस की शॉर्ट कमिंग थी, जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हुई थी, वो बातें फिर इसमें सारी आ गई। तो हम अपनी अगली वीडियो में
इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। हम इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट या यूडीएचआर कहा जाता है, उसके बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली से पास हुआ था और उससे पहले जो इवेंट हुए थे उन पर हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है वो बड़ी सुपर पावर पर पड़ रहा था कि एक इंसानी हकूक़ का आलमी डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, या कोई मंशूर होना चाहिए, या कोई कन्वेंशन होना चाहिए जिस पे पूरी दुनिया पे लागू किया जाए। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस को हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि उसमें कुछ ह्यूमन राइट्स की जो शॉर्ट कमिंग थी वो रह गई थी। और आज की जो वीडियो है इसमें हम इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस जो कि मैक्सिको में हुई थी 1945 को, उस पर बात करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस फरवरी 21 से शुरू होकर मार्च 8 को मैक्सिको सिटी में मुनक्किद हुई और इसमें अमेरिका के साथ 19 लैटिन अमेरिकन जो ममालिक थे वो भी साथ शामिल हुए और ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जो मेजर बात है, जो डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ लैटिन अमेरिकन को नहीं बुलाया गया था और सिर्फ 4 जो बड़ी सुपर पावर थी उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस वजह से लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ थे उनको अपनी एक रिजर्वेशन भी थी और साथ-साथ उनको ये भी था कि यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की एक बात हो रही थी, वो जो थी वो बात कहीं गायब हो गई। तो उसको दोबारा से एम्फसाइज़ करना है ताकि जो यूनाइटेड नेशन जब बने तो उसमें ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक डिससैटिस्फैक्शन थी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को, तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो थे करारदादें पास की गईं जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत अहम थी। अब इनमें सबसे जो अहम थी करारदाद वो ये थी कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा, एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम होगा इंसानी हकूक़ का, जिसमें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो इंसानों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और वो इंसान चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों। तो एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी ह्यूमन राइट्स की। और साथ ही उसमें एक और फ़ैसला किया गया कि जो इंटर अमेरिकन जुडिशल कमेटी है उसको ये कहा गया कि आप एक डिक्लेरेशन या एक एलामिया बनाएं इंटरनेशनल राइट एंड ड्यूटी ऑफ मैन का। तो आदमियों का जो इंटरनेशनल राइट हैं उस पर बात करें। आपको ये बहुत अजीब सा लगेगा या कुछ जेंडर बाइस सी बात है जो कि मैन की बात आई है। तो अगर आप इस 1945 में बात हो रही है, इससे पहले कि आप जितने भी बिल देखें तो इस तरह की बातें हैं, ड्यूटी ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, गो कि इससे मुराद समझा जाता था कि ख़वातीन भी हैं। लेकिन यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी जो बात हो रही थी वो ड्यूटी ऑफ मैन की बात हो रही थी। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया तो उसमें भी मैन की बात आई थी, लेकिन बाद में ख़त्म की गई। जब हम वो पढ़ेंगे तो वो इंडियन डेलीगेट्स थे जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन की थी और वो बात फिर मैन नहीं हुई था, फिर उसमें ह्यूमन बीइंग की बात हुई थी और कहीं आल की बात आती है उनके जो भी आर्टिकल्स हैं। तो ये एक सानवी सी बात इसमें आ गई थी, तो मैंने कहा इसको भी क्लियर कर दूं। तो ये इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, तो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि जो चीज़ें रह गई थी सुपर पावर से वो चीज़ें अब शामिल हो गई, ताकि फिर जब सैन फ्रांसिस्को में चार्टर लिखा गया यूनाइटेड नेशन का, तो उसमें ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थे इनका बहुत बड़ा रोल था, जिसमें इंसानी हकूक़ की जो शिकें थीं वो शामिल की गई।
जॉन हम्फ्री जब हम UDHR का ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे कि उसको किस तरह लिखा गया, तो ये जॉन हम्फ्री था जो कि उसमें शामिल था। ये किसी कंट्री की तरफ से नहीं था बल्कि सेक्रेटरीट की तरफ से था, और इसको पहले ड्यूटी दी गई कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करें। तो जो पहला ड्राफ्ट था UDHR का, वो जॉन हम्फ्री ने तैयार किया। गो के उसने खुद से नहीं, दुनिया के जितने भी उस वक्त के बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो फिलासफी थी वो शामिल थी, उसका रेफरेंस भी उसने दिया। जब हम इस पर आएंगे UDHR की ड्राफ्टिंग के ऊपर, तो जॉन हम्फ्री का जो ड्राफ्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जॉन हम्फ्री अपनी बुक जो उसने लिखी थी UDHR के ऊपर, तो वो लिखता है कि अगर ये लैटिन अमेरिकन का और जो उस वक्त की NGO थी, सिविल सोसाइटी थी, अगर वो प्रेशर ना डालते इंसानी हकूक़ का, तो जो हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इस वक्त है, ऐसा ना होता। इसमें बहुत ही सरसरी सी बात होती इंसानी हकूक़ की, लेकिन अब जो फिर 1945 में चार्टर हमारे सामने आएगा, उसमें बहुत सारे रेफरेंस हैं जो इंसानी हकूक़ के हैं, और यही वजह थी कि बाद में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी बना। तो हम अपनी अगली वीडियो में भी जो बैकग्राउंड है UDHR पर, इस पर हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। उस वक्त के लिए शुक्रिया और खुदा हाफिज़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम UDHR का बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से हालात थे जिसमें UDHR को लिखा गया। तो डिफरेंट जो इवेंट थे जो यूनाइटेड नेशन से बनने से पहले आए थे, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि उनका क्या रोल था यूनाइटेड नेशन बनाने में और इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर बनाने में। हमने इससे पहले अटलांटिक चार्टर को डिस्कस किया, फिर 36 स्टेट उसमें शामिल हुई, डैमबार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया, और आज की वीडियो में हम याल्टा कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। याल्टा कॉन्फ्रेंस की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। गो के जो इंसानी हकूक़ के हवाले से शायद उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। याल्टा कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी 1945 से शुरू हुई और 11 फरवरी 1945 पर ख़त्म की, और जो तीनों सुपर पावर थे वो इसमें शामिल थे। ये चर्चिल बैठे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, ये रोज़वेल्ट हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और ये हैं प्रीमियर ऑफ USSR स्टालिन। तो इन तीनों ने मीटिंग्स की और बहुत सारे जो मामलात थे उन्होंने इनको वहाँ पर अपना हल किया। पहली बात तो ये थी कि ईस्टर्न जो यूरोप था वहाँ पर तो ऑलरेडी स्टालिन ने काफ़ी फतूहात ले चुके थे और जर्मनी के करीब पहुँच चुका था, और ये बात तय थी कि जर्मनी अब शिकस्त खाने वाला है। इट्स ए मैटर ऑफ डेज। अब जो चर्चिल थे और रोज़वेल्ट, उन्होंने स्टालिन को इस बात पर कन्विंस किया कि वो जापानीज़ के अगेंस्ट भी वार में हिस्सा ले ले, और उनको पता था कि अगर स्टालिन इसमें हिस्सा ले लेगा तो हम बहुत जल्दी जापान को शिकस्त दे देंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इसके बदले में जो स्टालिन रशिया को जो कुछ मिलेगा वो ये होगा कि वो आइलैंड जो पहले रशिया के पास थे और जापानीज़ ने ले लिए थे, वो दोबारा उनको मिल गया। वो जापानीज़ और चाइनीज़ की बॉर्डर पर थे। तो इस पर स्टालिन ने एग्री किया और वो फिर वार में शामिल हो गया। जो दूसरी बात उसमें तय हो गई वो ये थी कि जो पोस्ट वार होगा, अब जर्मनी ज़ाहिर है नहीं होगा, तो उसमें फ्रांस का भी एक रोल होगा जर्मनी की गवर्नेंस में। तो इसलिए उन्होंने जर्मनी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना था, उसमें एक हिस्सा फ्रांस को भी देना था। और जब जंग ख़त्म हो गई तो जर्मनी पर कुछ न कुछ फ़ाइन होगा, सारा नहीं होगा लेकिन जो नुकसानात हैं उसका फ़ाइन भी उस पर आएगा। जो ईस्टर्न यूरोप था वो उसका ये डिसीजन हुआ कि जो वहाँ पर है फ्री इलेक्शन करवाए जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो फिर वो गवर्न करेगी, और वो फ्री इलेक्शन जो थी वो रशियन ही करवाएंगे। तो ये स्टालिन ने मनवा लिया था कि वो कहीं अमेरिकन और ब्रिटिश नहीं करवाएंगे, वो हम खुद ही करवाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इन इलाकों में बैठे हुए हैं।
تو یہ بھی طے ہو گیا، اور پولینڈ کا بھی طے ہو گیا کہ وہاں پر جو کمیونسٹ گورنمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی، اور وہاں پر بھی الیکشن ہوگا اور فری الیکشن ہوگا. یہ چیزیں طے ہو گئی. یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب 5 پرماننٹ جو ہیں سیکورٹی کونسل کے ممبر ہوں گے اور سب کو ویٹو پاور ہوگا. اس پر بھی اسٹالن ایگری کر گئے. اور اب جو 5واں ممبر آیا وہ فرانس ہوا، کیونکہ ڈیمبارڈن کانفرنس میں چائنا تھا، برٹش تھا، امریکن تھا اور رشین تھا. اب یہ فرانس کو بھی 5واں ممبر تسلیم کر لیا، اور اس پر بھی اسٹالن نے ایگری کر لیا. اب انیشیلی تو اس کو بڑا سکسیس کو سیلیبریٹ کیا گیا امریکہ میں بھی اور برٹش میں بھی، اور یہ ہوا کہ بھائی ظاہر ہے رشین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، وار کے دوران ہم اکٹھے رہے اور پوسٹ وار بھی ہم اس طرح دوستانہ تعلقات رہے گا. لیکن یہ جو خوشیاں تھیں یہ بڑی شارٹ ٹرم تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پھر یہ ایک کولڈ وار کی شکل میں دنیا آگے چل پڑی. پریزیڈنٹ روزویلٹ جو تھے وہ 12 اپریل 1945 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد ہیری ایس ٹرومن جو تھا وہ پریزیڈنٹ بن گیا یونائٹڈ اسٹیٹ کا 33rd. اور ایڈمنسٹریشن جو تھی، اب جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی اس کی جو کلیشز تھے وہ رشیا کے ساتھ شروع ہو گئے. تو اب کیا تاریخ کا ایک سوال آئے گا کہ کیا اگر روزویلٹ زندہ رہتے تو کیا یہ کلیش نہ آتے؟ تو پرسنالٹی کی امپارٹنس تو ہوتی ہے ہسٹری میں، لیکن اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو اگر روزویلٹ بھی ہوتا تو یہ کنفلکٹ ہوتا، کیونکہ رشیا کے اندر، یو ایس ایس آر کے اندر ایک سوشلسٹ نظام تھا جو کہ اگینسٹ تھا کیپٹلسٹ کے، اور امریکہ میں کیپٹلسٹ نظام تھا. دوسری جو آزادی کی تحریکیں اس وقت چل رہی تھی ان پر بہت اثر تھا سوشلزم کا اور مارکسزم کا، اور ان کو سپورٹ کر رہا تھا یو ایس ایس آر. تو اس سے بھی رشیا اور اس سے بھی امریکن اور برٹش بہت گھبراتے تھے کہ یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ تو بڑھتا ہی جائے گا، ایسٹرن یورپ آلریڈی اس کے پاس آ گیا تو یہ تو اور بھی بڑھے گا. اور تیسرا جو وار انڈسٹری تھی وہ بھی تو نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح پیس ہو جائے. تو یہ ہونا نہیں تھا اس طرح کا پیس، کیونکہ لوگوں کے انٹرسٹ تھے. تو یہ روزویلٹ کے اوپر بہت تنقید ہونا شروع ہو گئی کہ یہ اس نے مس ہینڈل کیا یالٹا کانفرنس کو. اور حالانکہ یہ بات نہیں تھی، صرف انہوں نے کوئی چیزیں مطلب کنسیشن نہیں دی تھی امریکن نے، سوویت نے بھی کنسیشن دی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی ایسٹرن یورپ ہیں ان سب کو اب یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا، انہوں نے نہیں بنایا، اور صرف یوگوسلاویا اور ایک اور کنٹری، 2 کنٹری کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو اور سوویت یونین نے اس پر بھی ایگری کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کا حصہ بنیں گے. تو وہ بھی کنسیشن دے رہے تھے، ایسی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ماحول بن گیا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا، بگننگ ہوئی یہاں سے کولڈ وار کی. تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں سان فرانسسکو کانفرنس جو 1945 اپریل سے جون میں ہوئی تھی اس کو ڈسکس کریں گے، اور چارٹر آف یونائٹڈ نیشن اس کانفرنس میں لکھا گیا. شکریہ دوستو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کن حالات میں جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے وہ لکھا گیا. اور ظاہر ہے ہم ان بیک گراؤنڈ کو پڑھ لیں گے، ان حالات کو پڑھ لیں گے، تو پھر جب ہم UDHR کی شقیں پڑھیں گے اور اس کی ڈرافٹنگ کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اس لیے ہم اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے. تو اس سلسلے میں ہم جو یونائٹڈ نیشن ہے، یونائٹڈ نیشن بنی تو ساتھ انسانی حقوق کے اعلامیہ کا بھی ساتھ کمیٹی کا اعلان ہو گیا تھا. تو ہم یونائٹڈ نیشن کے بننے کے وقت جتنے ایونٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کی بات ساتھ ہی چل پڑی تھی ہم ان پر بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو ہیومن رائٹس کی شروع ہو گئی تھی. اس میں ایک اور اہم جو کانفرنس تھی وہ سان فرانسسکو کانفرنس تھی 1945 میں اپریل اور جون میں ہوئی ہے. یہ 25 اپریل 1945 کو شروع ہوئی ہے اور 26 جون تک یہ کانفرنس رہی ہے. تقریباً 51 ڈیز، 51 دن تک یہ لوگ ڈسکشن کرتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے. تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کو ڈیفائن کرنا تھا. تو یونائٹڈ نیشن کو چارٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ سب لوگ بیٹھ گئے.
50 ممالک کے لوگ تھے اور اس میں 153 ڈیلیگیٹ تھے. تو 153 ڈیلیگیٹ تھے، 50 حکومتوں کے لوگ تھے. وہ بیٹھے اور ان کا کام یہ تھا کہ اس چارٹر کو بنائیں، اور فائنلی یہ چارٹر جو تھا وہ بن گیا اور اس کو اپروو کیا یونانیمسلی. سارے کے سارے 50 کے 50 ممالک نے اس پر ووٹ دیا اور اس چارٹر کو اپروو کر لیا. دنیا کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی کہ اب ایک ایسی تنظیم بننے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن، اور کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے گی، اور اس کے اور بھی بہت سارے کام ہوں گے، فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، اور انسانی حقوق کے لیے اس کے کام ہوں گے. جو مختلف ریاستیں تھیں، کچھ ریاستوں نے اسپیشلی بہت بڑا رول ادا کیا کہ جو چارٹر ہے اس میں انسانی حقوق کی بات بھی آ جائے. اس میں ساؤتھ افریقہ شامل ہے، پیناما شامل ہے، کیوبا. ان کنٹریز نے بہت زیادہ پروپوزل دی انسانی حقوق کی کہ اس چارٹر میں شامل ہو جائے. لیکن ایک اور آرگنائزیشن بھی تھی، ایک اور کچھ لوگ بھی تھے جو کہ ڈمبارٹن آکس کانفرنس تھی، اس میں تو ان کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن سین فرانسسکو میں وہ لوگ موجود تھے، اور وہ تھی سول سوسائٹی. اس وقت کی سول سوسائٹی نے ایک پوری کیمپین چلائی، ایک پوری کیمپین چلاتے رہے کہ اس چارٹر میں انسانی حقوق کی بات کی جائے، انسانی حقوق کی شقیں بھی شامل کی جائیں. تو جو کچھ ڈیلیگیٹس تھے پیناما نے یہ کہا، پیناما کے کہ یہ جو چارٹر ہے اس کے اندر ایک پورا انسانی حقوق کا ڈکلریشن آ جائے، ایک پورا اعلامیہ یا منشور جو عالمی طور پر مانا جائے وہ بھی آ جائے. اس کی یہ سجیشن تھی، لیکن وہ سجیشن اس کی منظور نہیں ہوئی اس کانفرنس میں. کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ کی سجیشن تو بہت اچھی ہے اور ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا ڈکلریشن انسانی حقوق کا بھی اس میں شامل ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس وقت ہمارا کام ہے اقوام متحدہ کا چارٹر لکھنا، تو ہم اس پر فوکس کرتے ہیں. لیکن فیوچر میں کوئی ایک اسپیشل قسم کا کمیشن بن جائے انسانی حقوق کے لیے، ہیومن رائٹ کمیشن بنے، اس کا اسپیشل کام ہی یہی ہو کہ وہ انسانی حقوق کا ڈکلریشن لکھے یا اعلامیہ لکھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہو گیا تو اس کے بعد فوراً ہی ایک کمیشن بن گیا جس نے 2 سال مسلسل کام کیا، اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ چارٹر ہمارے سامنے ہے جس کا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ نام ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور پہلے سے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. کمیٹی نے پھر یہ کر لیا کہ جنرل اسمبلی کو ریکمنڈیشن بھیجی ہے اور یہ پروپوزل بھیجی ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک کمیٹی بنا دیں جو اس کا کام یہی ہو کہ وہ انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ بنائے، یا انسانی حقوق کا کوئی ڈکلریشن یا بل آف رائٹ، اس وقت اس کا نام رکھا کہ بل آف رائٹ کے لیے ایک اسپیشل کمیشن بنے جو اس کے اوپر کام کرے، جو تمام قوموں کو، تمام ریاستوں کو قابل قبول ہو. تو اس کانفرنس میں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تھا وہ بن گیا. تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس میں جو ہیومن رائٹس کے ریفرنس ہیں، جو انسانی حقوق کے ریفرنس ہیں، ہم ان پر بات کریں گے. بہت شکریہ. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم UDHR کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اور اب ہم تقریباً قریب آ گئے ہیں، کیونکہ جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ بن چکا ہے. وہ جو سین فرانسسکو میں کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس چارٹر کے اندر انسانی حقوق کی کتنی بات ہوئی ہے، اور یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے بعد ہم ڈرافٹنگ آف UDHR جو ہے، اور جو دستاویز لکھی گئی انسانی حقوق کی، اس پر اپنی بات
جاری رکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے اندر کیا انسانی حقوق کے بارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے وہ جون 26 1945 کو سین فرانسسکو کی جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی وہاں پر پاس ہوا تھا، اور جتنی بھی اسٹیٹ آئی تھی 50 ملکوں کے ڈیلیگیٹس آئے تھے، سب نے اس کو پاس کیا تھا۔ اور اس چارٹر کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے اندر 7 ایسے حوالہ جات تھے، ریفرنس ہیں جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ جب اقوام متحدہ کا چارٹر آیا تو اس میں بھی انسانی حقوق کی بات ہر جگہ کی گئی۔ جو پہلا حوالہ ہے، پہلا ریفرنس ہے، وہ تمہید کے اندر ہی تھا۔ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کا جو پریمبل ہے، جو پہلا اوپننگ پیراگراف ہے، اس کے اندر ہی انسانی حقوق کی بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو اقوام متحدہ کی قومیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، کس کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ انسانوں کے بنیادی حق پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات آئی ہے اس کے اندر کہ جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، اس کے اوپر ان کا یقین ہے۔ پھر جو وقار ہے انسان کا، اس کے اوپر بھی ان کا یقین ہے۔ اور اس کے بعد جو بات آئی ہے وہ ہے ایکول رائٹ آف مین اینڈ ویمن، یہاں پر اب ویمن کی بات آ گئی۔ تو جو بنیادی حقوق ہیں عورتوں اور مردوں کے، وہ برابر ہیں، اور اسی طرح چاہے بڑی قومیں ہیں یا چھوٹی قومیں ہیں، سب کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہوں گے۔ تو یہ باتیں پریمبل میں آ گئی، اور ایک بہت اہم بات آئی ہے کہ جو معیار زندگی ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف ہے لوگوں کا، اس کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ تو یہ پہلا ریفرنس ہے جو کہ پریمبل میں آیا ہے، جہاں پر 4-5 باتیں جو بڑی اہم ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ آ گئیں، اور اس میں تقریباً اگر دیکھیں تو کور انہوں نے پورا جو انسانی حقوق ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو دوسرا حوالہ ہے یا دوسرا ریفرنس ہے وہ آیا ہے آرٹیکل 1 میں، پہلے آرٹیکل میں، اس کا پیراگراف 3 میں پھر یہ بات آ گئی ہے کہ جو اس کی جو زبان ہے ساری وہی ہے جو انسانی حقوق کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا تحفظ کرے گا، چاہے وہ انسان کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، مرد ہے، عورت ہے، یا خواجہ سرا ہے، یا جو بھی ہے، ان کی کوئی زبان ہے یا ان کا کوئی بھی مذہب ہے۔ تو بغیر کسی ڈسٹنکشن کے، بغیر کسی امتیاز کے، تمام انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا اقوام متحدہ کا کام ہے۔ یہ اس کا آرٹیکل 1 ہے۔ اب جو تیسرا حوالہ ہے وہ آیا ہے آرٹیکل 13 میں۔ آرٹیکل 13 میں اب بہت اہم بات آ گئی ہے۔ آرٹیکل 13 میں اقوام متحدہ جو آرٹیکل 13 یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنرل اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اس نے جنرل اسمبلی کی بات کر لی کہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ انیشیٹ کرے گی، جو اسٹڈیز ہیں یا مطالعے ہیں وہ انیشیٹ کرے گی کہ جو بنیادی آزادیاں ہیں اور جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، ان کو دیکھا جائے اور ان کو تحفظ کیا جائے کہ وہ بغیر کسی امتیاز کے سب کا تحفظ ہو رہا ہے، بغیر کسی امتیاز کے ان انسانوں کا تعلق کسی بھی نسل سے ہے، جنس سے ہے، زبان سے ہے یا مذہب سے ہے، تو سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ جنرل اسمبلی کرے گی۔ آرٹیکل 13 یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب جنرل اسمبلی نے کرنا ہے۔
تو یہ بڑی اہم ہے. جب ہم فرسٹ سیشن پڑھیں گے اقوام متحدہ کا تو جو کیوبن ڈیلیگیٹ تھے انہوں نے اس آرٹیکل کا ریفرنس دیا کہ کیونکہ یہ جنرل اسمبلی کا کام ہے تو جنرل اسمبلی ابھی اس کے اوپر اپنی ڈسکشن شروع کرے انسانی حقوق کے اوپر، اور وہ جو ایک بین الاقوامی بل آف رائٹ جو ہم نے پاس کرنا ہے اس کے اوپر ابھی اس کی ڈسکشن شروع کرنی چاہیے. تو بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جو فرسٹ سیشن میں ہی انسانی حقوق کے اوپر آئی ہے. وہ جب ٹائم آئے گا تو ہم اس کو آگے جا کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جو ایک اور ریفرنس 4 ہے جو حوالہ جات ہے، یہ بہت اہم ہے. جو آرٹیکل 55 جو ہے چارٹر کا اقوام متحدہ کا آرٹیکل 55 ہے اس کے اندر آئی ہے. اقوام متحدہ کیا کرے گا؟ وہ پروموٹ کرے گا، وہ تحفظ کرے گا کس چیز کا؟ معیار زندگی کا. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ معیار زندگی کا اقوام متحدہ خیال رکھے گا. تو ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا جتنے بھی انسان ہیں تو ان کا اس نے خیال کرنا ہے بغیر کسی نسل کے، رنگ کے، زبان کے یا مذہب کے، سب انسانوں کا. پھر اس نے روزگار دینا ہے، روزگار کی بات آ گئی. پھر جو آگے جا کر بات ہو رہی ہے کہ اس کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور صحت کا جو رائٹ ہے، صحت کے جو حقوق ہیں انسانوں کے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے. اور پھر جو تعلیم کا حق ہے انسانوں کا اس کا بھی خیال کرنا ہے. تو اور باقی جو انسانوں کے جتنے حقوق ہیں اور جو بنیادی آزادیاں ہیں بغیر کسی نسل کے، رنگ کے، زبان کے یا مذہب کے تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اقوام متحدہ نے. یہ آرٹیکل 55 بتا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے اقوام متحدہ کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہم نے خیال کرنا ہے. اگر ہم UDHR کو دیکھیں گے تو جو آرٹیکل ہیں اس کے 22، 23، 24، 25، 26 یہ سارے تعلیم، روزگار اور صحت کے بارے میں اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں ہیں. تو اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ ایک نچوڑ سا آ رہا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہم اپنی جو اگلی ویڈیو آئے گی اس کے اندر جو باقی حوالہ جات ہیں 5، 6 اور 7 جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں ان پر ہم بات کریں گے. شکریہ دوستو. جو ہم پچھلی ویڈیو میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بن گیا تھا. اب اس کے اندر انسانی حقوق کی بہت ساری باتیں تھیں. تو یہ بیس بنا رہا ہے بیسیکلی UDHR جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے اس کا ہم جو بیک گراؤنڈ ڈسکس کر رہے ہیں. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کے مختلف جو حوالہ جات ہیں اس پر ہم نے بات کی تھی. تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اور اس کے اندر جو 7 حوالہ جات تھے اس میں سے ہم نے 4 کور کر لیے، اور اب ہم 5ویں حوالہ سے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے. جو ریفرنس 5 ہے وہ اہم ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہاں پر آرٹیکل 62 ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا، اقوام متحدہ کے چارٹر کا. یہاں پر جو یہ ذمہ داری دے رہا ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل کو دے رہا ہے. اب میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جب ہم فرسٹ سیشن جو پہلا سیشن ہوا تھا اقوام متحدہ کا اس میں یہی ڈیبیٹ تھی کہ ادھر جنرل اسمبلی کی بھی بات آئی ہے، آرٹیکل جو 13 میں بات آئی تھی کہ وہ بھی انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس کا خیال کرے گی، لیکن آرٹیکل 62 میں پھر بات آ گئی تھی اکنامک اینڈ سوشل کونسل جو ہے یہ اس کی بیسک ذمہ داری ہے کہ وہ جو انسانوں کے حقوق ہیں، جو ان کی بنیادی آزادیاں ہیں ان کا خیال بھی رکھے گا، ان کو پروموٹ بھی کرے گا، ان کا تحفظ بھی کرے گا. تو یہاں پر یہ ڈیبیٹ آ گئی کہ یہ جو اصل جو کام ذمہ داری تھی یہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل کی تھی. تو یہ وہاں پر بات آئے گی. تو آگے دیکھتے ہیں جو حوالہ ہے ریفرنس 6 ہے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، اس کا آرٹیکل 68 ہے. اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کونسل ہے
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसने क्या करना है, शेल सेट अप ए कमीशन। अब ये बात आ गई कि ये जो काउंसिल है ये क्या करेगी, ये शेल सेट अप ए कमीशन। अब ये कमीशन बनाएगी किसके ऊपर, इंसानी हकूक का, ह्यूमन राइट्स का एक कमीशन बनाएगी। ये अब किसकी जिम्मेदारी है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई कि ये वो एक कमीशन बनाएगी। अब ये तो चार्टर में आ गई ये बात, ये वाहिद कमीशन है यूनाइटेड नेशन का जिसका चार्टर में हवाला है कि ये कमीशन बनाना ज़रूरी है। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने ये कमीशन बनाना ही बनाना था। तो इसलिए इससे इम्पॉर्टेंस जो है इंसानी हकूक़ की वो इससे ज़ाहिर होती है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अंदर बार बार इंसानी हकूक़ की बात आई और बहुत वाज़े होकर जो अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने वाले थे, जो उसके फाउंडर्स थे, उन्होंने ये बात उसके चार्टर में रख ली, आर्टिकल 68 में रख ली कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो एक कमीशन बनाएगी और कमीशन फिर आगे क्या करेगा, उसका काम होगा कि वो जो बिल ऑफ राइट, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट है जिसका बाद में नाम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया बना, वो बनाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको अब समझ आएगी कि ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था उसने कमीशन पहले कौन सा कमीशन बनाया था, न्यूक्लियर कमीशन बनाया था। वो आगे जाकर फिर हम न्यूक्लियर कमीशन पर अपनी बहस जारी रखेंगे कि न्यूक्लियर कमीशन का क्या क्या काम था। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस 6 जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो एक कमीशन बनाएगा। ये अब आर्टिकल 68 में आ गया, ये उसका रेफरेंस आ गया और ये उसके चार्टर में आ गया। अब रेफरेंस 7 जो है, जो हवाला जाता है, वो आर्टिकल 73 और 76 है चार्टर का। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑलमोस्ट वही बात है जो यूडीएचआर के जो आर्टिकल 2 है उसमें तकरीबन सेम लैंग्वेज है। अब आप ये देखें कि ये 1945 है जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी सैन फ्रांसिस्को में, तो उस वक्त ये लिखे जा रहा था सारा चार्टर। तो उस वक्त बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो कॉलोनीज थे, खुद हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान, उस वक्त यूनाइटेड हिंदुस्तान था, वो भी कॉलोनी था। तो ये बात लिखी गई है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर टू द कॉलोनीज एंड अदर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जो वो मुल्क या वो इलाके जो कि खुद को अपने आप को गवर्न नहीं कर रहे और वो किसी की कॉलोनी है, वो ब्रिटिश की हैं या जर्मन की हैं या जिसकी भी हैं, तो उनके अंदर भी जो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और वो इंसान चाहे वो किसी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता है, उन इलाकों से ताल्लुक़ रखता है जो किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं, या उन इलाकों से ताल्लुक़ रखता है जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बुनियादी आज़ादियाँ हैं और बुनियादी हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, उनका एहतराम किया जाएगा, चाहे वो इंसान किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जिन्स जो भी है, उनकी ज़बान जो है, उनका मज़हब जो भी है, उनका एहतराम किया जाएगा, उनके बुनियादी आज़ादियों का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का। तो ये आर्टिकल 73 और 76 में आ गया। अगेन इसमें इंसानी हकूक़ की बात आई। तो हम अपनी जो अगली वीडियो होगी उसमें जो पहला सेशन हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का, वो भी इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत अहम है। उस पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या बात हुई इंसानी हकूक़ की, और उसके बाद हम अपना जो बैकग्राउंड है जो यूडीएचआर पर, वो हमारी डिस्कशन ख़त्म होगी, और जो फिर जब कमीशन बन जाएगा न्यूक्लियर कमीशन, हमारी उस पर बात आगे फिर उस कमीशन में क्या कार्रवाई हुई वो बात आएगी। तो उस वक्त के लिए शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम यूडीएचआर की हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं। जो इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है वो किन हालात में लिखा गया, उसका पस मंज़र किया है, हम इस पर अपनी बातचीत कर रहे हैं।
ہم نے اٹلانٹک چارٹر کو ڈسکس کیا، اس کے بعد جو 36 اور نیشنز تھی، اسٹیٹس تھی، وہ اس میں شامل ہوئے. اس کے بعد ڈیمبارکن آکس کانفرنس پر بات کی، اس کے بعد یالٹا کانفرنس، پھر سان فرانسسکو کانفرنس ہوئی جس میں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کا چارٹر لکھا گیا اور اس میں انسانی حقوق کی بہت ساری شقیں تھیں. اور اب جو ہم بات کریں گے وہ ہم فرسٹ سیشن آف یونائٹڈ نیشن پر بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کا جو پہلا سیشن ہوا 10 جنوری 1946 کو، اس میں کیا بات ہوئی. اب آگے والی ہماری 2-3 ویڈیو جو ہیں وہ اسی پر ہم بات کریں گے. جو اقوام متحدہ کا پہلا اجلاس ہے وہ 10 جنوری 1946 کو لندن میں منعقد ہوا، جس کے اندر 51 ممالک کے ڈیلیگیٹس جو ہیں انہوں نے شرکت کی. تو 51 نیشنز نے شرکت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سان فرانسسکو کانفرنس ہو رہی تھی 1945 میں، تو اس کے اندر جو ہے جو لیٹن امریکن ہے، پیناما نے اسپیشلی یہ ایک پروپوزل دی تھی کہ جو انسانی حقوق کا ایک اعلامیہ یا کوئی بل آف رائٹ ہمیں اس وقت پاس کرنا چاہیے. جس طرح ہم چارٹر بنا رہے ہیں اقوام متحدہ کا، تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک انسانی حقوق کا اعلامیہ بھی بنا لیں، ایک اور انسانی حقوق کا چارٹر بھی بنا لیں. لیکن اس وقت جو کمیٹی تھی اس نے یہ ڈیسیجن دیا تھا کہ یہ سجیشن بہت اچھی ہے اور ہم اس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، لیکن کیونکہ اب جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم انسان جو اقوام متحدہ ہے اس کا چارٹر بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اب ایک اور ڈسکشن کریں یا ایک اور چارٹر بنائیں. لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے گا انسانی حقوق کا، جو یہ سارا پھر آگے جا کر اس کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے پھر وہ بنائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ جو جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو ادھر بھی آپ اپنی پروپوزل دے دیں اور وہاں پر آپ اپنی ڈسکشن کر لیں. اب جب کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا تو اس کے اندر ایجنڈے کے اندر انسانی حقوق کا جو چارٹر بنانا تھا یا ایک منشور بنانا تھا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. تو جب وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا تو اس کے لیے جو پھر کچھ ممالک نے یہ کوشش کی کہ یہ ایجنڈے میں شامل ہو جائے. اس کے لیے جو کیوبن ڈیلیگیشن ہے، پچھلی دفعہ پیناما نے کیا تھا وہاں پر، اور اس دفعہ کیوبن ڈیلیگیشن نے جنرل اسمبلی کو یہ بتایا کہ اس اجلاس کے اندر بھی جو انسانی حقوق کا چارٹر ہم نے لکھنا ہے وہ بھی شامل کریں. انہوں نے 2 پوائنٹ بتائے. ایک تو ڈکلیریشن آف انٹرنیشنل ڈیوٹی اینڈ رائٹ آف مین، پھر وہ مین والی بات آئی. تو مقصد اس کا یہی تھا کیونکہ وہ ابھی بھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، حالانکہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں مین اینڈ ویمن علیحدہ ہوا، لیکن ایک ملک کی سجیشن تھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک بین الاقوامی انسانی حقوق کا کوئی ڈکلیریشن ہم منظور کروائیں، اور اس پر جنرل اسمبلی میں ڈسکشن. اور دوسرا ایک اور ڈکلیریشن بھی ہو جو کہ حقوق اور جو ذمہ داری ہیں اقوام کی، اس کے اوپر بھی ایک ہم ڈکلیریشن پر ہم بحث کریں اور ہم بنائیں. اب یہ انہوں نے سجیشن دی کہ اس کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے. تو ادھر بھی ایک ظاہر ہے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا، جو کیوبن ڈیلیگیشن تھا، کہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پوائنٹ 2 شامل کرو، ساتھ انہوں نے ایک پورا ڈرافٹ بھی بنا دیا ان دونوں کا، رائٹ آف مین کا بھی، انٹرنیشنل رائٹ آف مین کی جو بات کر رہے تھے، اور دوسرا جو رائٹس اینڈ ڈیوٹی آف نیشن جو ہے، جو دوسرے ممالک ہیں جو سارے، ان کے کیا رائٹس اور ذمہ داری ہیں، وہ یہ 2 ڈرافٹ انہوں نے ساتھ جمع کروا لی. اور انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر
اب آپ اسمبلی کے اندر ڈسکشن کریں، یہ بیس بن جائے گا، اس کے اوپر کوئی ایڈیشن کرنی ہے یا ڈیلیشن کرنی ہے، کوئی چیز ایڈ کوئی کرنا چاہے کوئی ملک تو کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اب کہا کہ اس چیز کو ایجنڈے میں آپ شامل کریں۔ اب ایک کمیٹی، جنرل کمیٹی جس نے اپروو کرنا تھا اس کو، وہ بیٹھی، انہوں نے اپنی میٹنگ کی اس جنرل کمیٹی نے، اور اس نے یہ کہا کہ جو ریزولوشن ہے جو کیوبن نے دی ہے اس کے بارے میں کہ رائٹ آف مین ہو، ڈکلریشن ہو، اور ڈکلریشن رائٹ آف نیشن کے لیے جو انہوں نے کیوبن ڈیلیگیشن نے سجیشن دی ہے، تو یہ ہے بہت اچھی، مطلب یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس کی بہت امپارٹینس ہے اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن ابھی ہم اس کو اس ٹائم پر منظور نہیں کر سکتے۔ ابھی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اندر یہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی، ہم اس کو ایجنڈے میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو یہ انہوں نے منظور کر لیا، اور یہ انہوں نے منظور نہیں کیا، مطلب انہوں نے اسمبلی کو بھیج دیا کہ کیوبن ڈیلیگیشن نے یہ سجیشن دی تھی اور کمیٹی کا یہ ڈیسیجن ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا نیکسٹ ڈے، تو وہ کیوبن ڈیلیگیشن کو پھر موقع ملنا تھا کہ وہ اپنی بات وہاں منوائے۔ اب یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، اس کی بھی انہوں نے وجہ بتائی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈکلریشن کی بات یہ کر رہے ہیں یا جو اعلامیہ کی بات کر رہے ہیں رائٹ آف مین کی، تو جب اسمبلی ہمارا اجلاس شروع ہونا تھا یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا، تو جو پریپریٹری کمیشن تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کس کا کیا کام ہوگا تھا۔ تو جو پریپریٹری کمیشن کی ایک رپورٹ بنی ہوئی ہے، اس کا جو چیپٹر 3 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کا ایک کمیشن بنایا جائے گا، اور یہ اس کمیشن کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کا آگے فنکشن کیسے ہوگا، ڈکلریشن وہ بنائے گا تو کیسا بنائے گا، سارے اقوام کو اکٹھا کرے گا، تو یہ تو اس کمیشن کا کام ہے۔ تو جب یہ کمیشن بن جائے گا تو یہ کام وہ کرے گا، اور یہ جو اس کی رپورٹ ہے، اس کا جو پیج 28 ہے اور 36 ہے، اس کے اوپر بہت واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ انہوں نے ریزن دی کہ اس لیے ہم ابھی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ شامل نہیں کر سکتے، یہ جب کمیشن بن جائے گا تو وہ اس کو ٹیکل کرے گا، اور وہ اس کا آگے جا کر پھر انسانی حقوق کا ڈکلریشن بنائے یا چارٹر بنائے، وہ بنائے گا۔ تو اگلی جو ہمارا ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم جو پریپریٹری کمیشن کی جو رپورٹ ہے ذرا ہم اس کو بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کمیٹی نے جو یہ ڈیسائیڈ کیا، تو وہ رپورٹ جو ہے اس کا پیج 28 اور 36 کیا کہتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس پر ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ دوستو۔ جو ہسٹری آف UDHR ہے یا جو انسانی حقوق کا اعلامیہ ہے، اس کے اوپر ہماری بات چیت جاری ہے، اور وہ کون سے حالات تھے جن میں وہ لکھا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے جو پہلا سیشن تھا اس میں کیوبن ڈیلیگیشن نے یہ کوشش کی تھی کہ ایجنڈے میں شامل ہو جائے، لیکن جو کمیٹی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے پریپریٹری کمیشن کی، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک انسانی حقوق کا کمیشن بنے گا، وہ یہ کام کرے گا کہ جو اعلامیہ بنانا ہے یا بل آف رائٹ بنانا ہے، یہ اس کا کام ہوگا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پہلے وہ جو رپورٹ ہے پریپریٹری کمیشن کی، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ وہاں پر کہاں لکھی ہوئی ہے یہ بات، تو پھر بعد میں اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو یہ رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، جس کو رپورٹ آف دا پریپریٹری کمیشن آف یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر چیپٹر 3 ہے، اسی کا انہوں نے حوالہ کیا تھا، اور پیج 28 کا چیپٹر ہے اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا، کہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل جو ہے اس کے کیا کیا کام ہیں، اس کے فنکشن کون سے ہیں، اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے۔ اس کا سیکشن 4 کو ہم بحث پہ لائیں گے، اور جو
پیج 36 کے اوپر وہ جو ہے اس پر کیا ہے، اب اس کا نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے فنکشن بہت سارے ہیں، ہم نے 14 تک چھوڑ دیے کیونکہ وہ انسانی حقوق سے ان کا تعلق نہیں تھا. جو 15 ہے اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کمیشن آن ہیومن رائٹس، کہ انسانی حقوق کا کمیشن بنانا ہے. تو یہ جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے اس نے بنانا ہے کمیشن آن انسانی حقوق کا، ایک کمیشن بنانا ہے. اور اس کمیشن کا کیا کام ہوگا کہ اس کا فنکشن کون کون سے ہوں گے کہ وہ انسانی حقوق کو پروموٹ کرے گی اور ساتھ ساتھ کیا کرے گی کہ جو ڈسکرمنیشن ہے یا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی ختم کریں گی. تو یہ کام کون کرے گا؟ کمیشن کرے گا. اب ہم اس کمیشن کے سارے جو فنکشن ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کمیشن نے، جو انسانی حقوق کا کمیشن بنے گا وہ کیا کیا کام کرے گا. تو پہلا کام جو ہے وہ یہ کرے گا کہ فارمولیشن آف انٹرنیشنل بل آف رائٹ، ایک انسانی حقوق کا بین الاقوامی جو ہے رائٹ کا بل جو ہے وہ بنائے گی. اب بعد میں اس کا نام یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہو گیا کہ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ بن گیا. جو پہلے بات ہوئی ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل بل آف رائٹ ہے، کہ ایک بین الاقوامی رائٹ ہو جو کہ تمام ملکوں کے اوپر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، کوئی اس قسم کی چیز ہم بنا لیں. اس کا جو بی پارٹ تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈکلیریشن بنائے یہ کمیشن یا پھر کنونشن بنائے. اب یہ جو بحث ہے ڈکلیریشن اور کنونشن کی، جب یہ کمیشن کی میٹنگز ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ 2 سال وہ اس پر ڈسکشن کرتے رہے. ڈکلیریشن وہ اعلامیہ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بائنڈنگ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، یہ ڈکلیریشن ایک تھا، اخلاقی طور پر تو ہر ملک نے اس کو سائن کیا اور ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں لاگو کریں، لیکن پھر بھی وہ بائنڈنگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کے اوپر کوئی پینلٹی یا کوئی اس کا سسٹم نہیں بنا ہوا تھا. اگر ہم کنونشن کریں گے تو اس کا پورا ایک پروسیس بنائیں گے کہ اس کا امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا. تو جب ڈکلیریشن بن گیا تو اس کے بعد پھر کنونشن بنتے رہے، جیسے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ کا کنونشن ہے اور بہت سارے اکنامک رائٹس کا کنونشن بنا، پھر یہ کنونشن بنتے رہے. اور کنونشن جو ہے پھر جو ملک سائن کرتے ہیں پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں کہ اپنے ملک میں لاگو کریں. لیکن یہ جو UDHR تھا یہ اتنا افیکٹو ڈکلیریشن تھا کہ اس کو تقریباً ملکوں نے اپنے ممالک کے جو کانسٹیٹیوشن تھے اس میں شامل کیا. جب ہم UDHR کو شروع کریں گے اور یہ جب بحثیں دیکھیں گے، آپ ڈکلیریشن ہو یا کنونشن ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی امپارٹنس ہے UDHR کی اور کتنا جلدی دنیا کے ممالک نے اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا. اور تھاؤزنڈس آف کیسز ہیں جو کہ سپریم کو دنیا کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس کا ریفرنس دیا. تو یہ جو بی پارٹ تھا اس کا، یہ ایک کمیشن کا، اس نے یہ کرنا تھا یا تو ڈکلیریشن بنائے گا یا کنونشن بنائے گا تو ویمن رائٹس کے اوپر اور جو آزادی ہیں اس کے اوپر. اور جو مینارٹیز ہیں، اقلیت ہیں، اس کی بھی اس نے حفاظت کرنی ہے، پروٹیکشن آف مینارٹی بھی اس کا کام ہوگا. اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو ڈسکریمنیشن ہے، اگر کوئی امتیازی سلوک ہے اس وجہ سے ہے کہ کوئی کسی نسل کا ہے یا کوئی اس کو سیکس کی بیس پر، مرد عورت کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا، اس کی بھی اس نے حفاظت کرنی ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کمیشن نے کرنے ہیں. تو پھر بھی انسانی حقوق سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوگا تو سارے کام کیا ہوں گے؟ وہ اس کمیشن کے پاس آ گیا. تو جب یہ کمیشن بنے گا تو پھر کام ہوگا. تو وہ جو کمیٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل نہ کریں کیونکہ یہ سارے کام تو اس کمیشن نے کرنے، تو اس کمیشن کو بننے دو، اسی نے پھر یہ بل آف رائٹ بھی بنانا ہے اور یہ ساری امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے. اگلی جو ویڈیو ہوگی ہماری، جو فرسٹ سیشن اب شروع ہو گیا
اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ 14 جنوری کو آپ کو دیکھا ہوگا کہ 13 جنوری کو وہ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس نے کہا کہ ہم ابھی شامل نہیں کرتے اس کو، لیکن بہرحال 14 جنوری کو میٹنگ ہوئی، اس کے اندر بھی پھر کیوبن ڈیلیگیشن نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو اس کے اوپر ہم اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس پر بحث کریں گے کہ جو فرسٹ سیشن تھا اس میں کیا بحث ہوئی انسانی حقوق کے حوالے سے. شکریہ. تھینک